नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। अल्लाह के फजल व करम से और उसकी रहमत से आज हम 5वें पारे का खुलासा बयान कर रहे हैं। मैं अपने तमाम नाज़रीन और सामीन से गुजारिश करूँगा कि वो इस प्रोग्राम को ख़ुद भी समाअत फरमाएं और आगे दूसरों तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश करें। इस वीडियो को शेयर करें और दीगर अहबाब तक कुरानी पैगाम पहुंचाने में अपना फरीज़ा अदा करें। चौथे पारे का इख्तिताम जिस मज़मून पे हुआ था कि वो रिश्ते जो निकाह में हराम किए गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तफसील बयान फरमाई थी। उसी मज़मून को आगे चलाते हुए 5वें पारे की इब्तिदा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे ही रिश्ते को बयान फरमाया कि वो औरतें जो शादीशुदा हैं और जब तक वो किसी खामन के निकाह में हैं उनके साथ निकाह नहीं हो सकता, कोई भी उनसे शादी नहीं कर सकता। हाँ, खामन फौत हो जाए या उन्हें तलाक मिल जाए तो इद्दत के बाद वो औरत अपना निकाह खुद कर सकती है। लेकिन निकाह में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ज़िक्र फरमाया कि ये जितनी औरतें हमने ज़िक्र की हैं जिनसे निकाह हराम है, इसके माँ सिवा सब औरतों से निकाह हलाल है। लेकिन शर्त ये है कि जब निकाह करने लगो तो महर ज़रूर अदा किया करो। और निकाह का बुनियादी मकसद ये है कि तुमने अपनी इज़्ज़त और पाकदामनी हासिल करो। निकाह का मकसद महज ख्वाहिश पूरा करना नहीं है और न ही ख्वाहिशात की तकमील है। ये इंसान की इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का ज़रिया है जो हमने निकाह के ज़रिए मुकर्रर किया है। जो आदमी आज़ाद औरतों से निकाह करने की ताकत नहीं रखता, खर्चा उनका ज़्यादा है, तो फिर उसको चाहिए कि वो किसी लौंडी से निकाह करे। ये पहले दौर में लौंडियाँ होती थीं जो काफरों की लड़ाई में पकड़ी जाती थीं, तो उनसे निकाह हो सकता है। लेकिन उनका निकाह भी इसी शर्त के साथ है कि उनका महर उनके हवाले करो, और अगर वो महर दे दें तो फिर निकाह करने में कोई हरज नहीं है। हाँ, अगर वो लौंडी कोई ऐसा काम करती है कि जिसकी वजह से वो औरत बदकारी करती है और पकड़ी गई वो लौंडी, यानी शरई तौर पे सबूत साबित हो गया कि वो बदकारी में मुलव्वस है, तो फिर जितनी सज़ा आज़ाद औरतों को है उससे आधी सज़ा उनको दी जाएगी। आज़ाद औरतों के लिए 100 कोड़े और लौंडियों के लिए 50 कोड़े उन्हें लगाए जाएंगे। रुकू नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये मसाइल हमने इसलिए बयान किए हैं ताकि दीन की हकीकत तुम्हारे सामने खुल जाए और अल्लाह तुम्हें उस रास्ते की रहनुमाई करे जो रास्ता अल्लाह ने पहले लोगों को अता फरमाया है। और अल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएं, और अल्लाह ये भी चाहते हैं कि तुम पे कोई सख्त हुक्म नाजिल न करें। फिर अल्लाह ने दोबारा एक और मसले का जिक्र किया कि आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से न खाया करो। हाँ, माल के जायज़ तरीका इख्तियार करो, और वो है तिजारत, कारोबार, और किसी इंसान को नाहक कत्ल न करो। जो ये काम करेगा वो इंतहाई जुर्म का मुर्तकिब होगा। फिर अल्लाह ने एक और मसले का जिक्र किया कि अगर बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा के रखोगे तो छोटे गुनाह तो हम वैसे ही मुआफ़ कर देते हैं। छोटे नमाज से मुआफ़ हो गए, सगीरा गुनाह वुज़ू से मुआफ़ हो गए, बड़े गुनाह जो हैं वो बग़ैर तौबा के मुआफ़ नहीं होते।
اس کے بعد جو آنے والا رکوع ہے، رکوع نمبر 3، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں یہ ایک حکومت ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک نجی حکومت ہوتی ہے، تو ہر حکومت کا ایک سربراہ ہوتا ہے، تو ہم نے مردوں کو عورتوں کا سربراہ مقرر کیا ہے، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، ایک تو یہ کہ اللہ نے مردوں کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے، گھر کا اخراجات مرد کے ذمے ہیں، اور ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن عورتوں میں اگر یہ خوبیاں ہوں، الصالحات قانتات، نیک ہوں، عبادت کرنے والی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، تو ایسی عورتیں اللہ کے ہاں بڑی مقرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی ایک شکل ذکر کی کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ عورتیں تم سے بدسلوکی کرتی ہیں تو پھر 3 طریقوں سے ان کو سمجھاؤ۔ پہلے نصیحت کرو تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور اگر وہ نصیحت سے باز نہ آئیں تو پھر بستروں میں ان کو الگ کر لو، تم الگ ہو جاؤ، یہ ایک ذہنی اذیت ہے۔ اور اگر اس سے بھی باز نہیں آتی تو وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی ضرب کی جا سکتی ہے، یہ ضرب اصلاح کے لیے ہے کہ تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی ایک صورت بیان کی ہے کہ 2 بندے مقرر کیے جائیں، ایک مرد کے خاندان کا، ایک عورت کے خاندان کا، وہ بیٹھ کر بات سنیں، اور اگر ان کا ارادہ اچھائی کا ہوا، نیت اچھی ہوئی، تو اللہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان احکامات میں لگ کے میری عبادت سے غافل نہیں ہونا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، وہ پڑوسی جو پہلو میں ہے، اور وہ جو دور کا پڑوسی ہے، اور مسافر اور غلام، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ اللہ نے حقوق العباد ذکر کیے ہیں کہ ایسے حقوق ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان پہ مال خرچ کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، بخل کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ بخل میں ملوث ہوتے ہیں اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ انسان ہیں۔ مال خرچ کرنا ہے تو ریاکاری کے لیے نہیں کرنا، ریاکاری کے لیے خرچ کیا گیا مال اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو منافقین جو ہوتے ہیں یہ مال تو لگاتے ہیں لیکن ریاکاری بھی ان میں موجود ہوتی ہے۔ قیامت کا ایک منظر ذکر ہوا کہ ہر امت میں سے ہم ایک نبی بطور گواہ کے پیش کریں گے کہ امت کو انہوں نے تعلیم دی تھی، امت کو سبق پڑھایا تھا، تبلیغ کی تھی، اور امت نے نہیں مانا تھا، تو پھر کیا سلوک ہوا، قوم نے کیا جواب دیا، یہ ہر نبی بطور گواہ کے پیش ہوگا۔ لیکن یہ زندگی کا معاملہ ہے، جب تک وہ پیغمبر زندہ رہے اس وقت تک وہ امت کو دیکھتے رہے، لیکن مرنے کے بعد انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ایک حکم ذکر کیا کہ جب ابھی شراب اور نشہ یہ حرام نہیں ہوا تھا تو اللہ نے آہستہ آہستہ اس کو حرام کیا۔ یہ حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو نشے کی حالت میں نہ پڑھو، یعنی یہ آہستہ آہستہ ذہن بنایا گیا کہ اب شراب حرام ہونے والی ہے تو نماز کے وقت شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور حالت جنابت غسل کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لو اور تیمم کے ذریعے نماز ادا کر لو۔ اہل کتاب کے بارے میں آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ اہل کتاب انتہائی برے لوگ ہیں، یہ اللہ کی آیات کے بدلے میں مال کماتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں تحریف کرتے ہیں اور اللہ کی آیتیں جو ہیں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے گندے لفظ کہتے ہیں جو کسی پیغمبر کے بارے میں کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں دنیا میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد شرک کی مذمت کا ذکر ہوا
کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ باقی گناہ قابل معافی ہیں، لیکن شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب ہی کے سلسلے کو آگے بڑھایا کہ اس پر اللہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ یہ اہل کتاب اتنے برے ہیں کہ یہ میرے نبی کے مقابلے میں یہ مشرکین کے ساتھ تو اتحاد کر لیتے ہیں، لیکن میرے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، مشرکوں کا ساتھ دیتے ہیں، مشرکین مکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے۔ حالانکہ مشرکین مکہ تو ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن ان کو وہ اچھے لگتے ہیں اور میرے پیغمبر کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے اور حسد کی بیماری ان کو کھائے جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو حسد کی مرض میں شکار ہوتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو جو امانتوں کے اہل ہیں، اس کو امانت دی جائے جو امانت کا اہل ہے، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اور انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، چاہے اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ ہو۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ ذکر کیا، اس کا پس منظر میں بتا دیتا ہوں۔ ایک یہودی اور منافق میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہتا ہے کہ فیصلہ نبی علیہ السلام سے کروا لیں، چنانچہ دونوں آئے، میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا منافق کے خلاف۔ وہ کہنے لگا حضرت عمر کے پاس جائیں، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ یہودی کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ لایا ہے۔ حضرت عمر نے منافق سے کہا تم لائے ہو؟ جی ہاں، آپ بھی فیصلہ کریں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار اٹھائی، منافق کی گردن قلم کر دی اور کہا جس کو میرے نبی کے فیصلے پر اعتماد نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ بڑا شور اٹھا مدینے میں کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس کا جواب پورے رکوع میں دیا کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ منافق جن کو نبی کے فیصلے پر اعتماد ہی نہیں ہے، یہ زبان سے بھی کلمہ پڑھیں تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ تو جب تک یہ تجھے فیصل نہیں مانیں گے میرے پیغمبر، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رکوع کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت اور فرم برداری کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے اللہ قیامت میں ان کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس سے آنے والے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا کہ جہاد کے موقع پر اپنا سامان تیار رکھو اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ منافق جو ہے نا یہ دیر کرتے ہیں اور یہ جہاد پر آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں اگر مال غنیمت ملے تو اس میں سے حصہ مانگتے ہیں، اور اگر تکلیف آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہمیں بھی یہ تکلیف آ جاتی۔ پھر اللہ نے جہاد کی وجہ بیان کی کہ جہاد اس لیے کرنا ہے کہ بہت سارے کمزور مسلمان مرد، عورتیں، بچے بیچارے مکے میں ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جہاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ کمزور جو مسلمان تھے عقیدے عمل کے لحاظ سے نئے یا منافق، انہیں کہا کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ابھی جہاد نہیں کرنا، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نماز قائم کرو۔ جب اللہ نے جہاد کا حکم نازل کیا اب تم ڈرتے ہو اور لوگوں کا خوف دل میں رکھتے ہو اور جہاد کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے، تو یہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ جب حکم آ جائے تو پھر نکل کھڑے ہونا چاہیے۔ باقی جو موت کا خوف ہے یہ دل میں نہ رکھو، اس لیے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تو آ کے رہے گی، چاہے انسان کتنی مضبوط مقام پہ کیوں نہ ہو، کتنے کلوں میں کیوں نہ ہو، موت آ کے رہتی ہے، کوئی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا
تکلیفیں برداشت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ نے منافقین کی رویوں کا ذکر کیا کہ یہ رات کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور پیغمبر اور مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ جب اپنے نبی کو وہ باتیں بتلاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات کہی ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ کہنے والے ہیں۔ تو میرے پیغمبر اعراض کیجئے اور ان سے منہ موڑ کے رکھیے۔ آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور جہاد کے لیے دعوت دیں، کیونکہ جہاد کی دعوت یہ بھی ایک اچھی دعوت ہے، یہ بھی ایک سفارش ہے اچھی، اور جو اچھی سفارش کرتا ہے اللہ اس کا حصہ بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر جب ملاقات ہو تمہاری تو ملاقات میں اچھے لفظ استعمال کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، تاکہ اچھے لفظوں کے ساتھ سلام کا جواب دیا جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے جہاد کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اور وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو خطاب کیا جو منافقوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نرم رویہ نہیں رکھنا، یہ انتہائی برے انسان ہیں اور یہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے بارے میں ایک ہی رائے ہے کہ یہ جہاں بھی ملیں انہیں ختم کر دیا جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جس طرح کہ وہ کافر بنے ہوئے ہیں، اور تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے منہ موڑ کے رکھو، اور جہاد کے موقع پر ان کے ساتھ بھی لڑائی کرنی ہے۔ یہ ذکر اس رکوع میں کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہاں جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور تم نے عہد و پیمان کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے نہیں لڑنا جب تک کہ وہ وعدے کی مدت مکمل نہ ہو جائے۔ تو آپ وعدے کی پابندی کریں، معاہدے کی پابندی کریں۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں سے کوئی مسلمان مارا جائے غلطی سے خطاً، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ پھر ایک دیت جو 100 اونٹ یا اس کی قیمت وہ ان کے ورثاء کے حوالے کر دے، یہ قتل خطا کی دیت ہے جس کا ذکر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور اگر کسی دشمن قوم کا بندہ تمہارے ہاتھوں سے مارا جائے اور وہ خود مومن ہو تو اس کی دیت یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اور اگر ایسا بندہ مارا جائے کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہوا ہے میثاق، تو پھر اس کی بھی دیت ادا کرنی ہے اور غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ ایک اور قسم ہے قتل کی، اور وہ قتل عمد ہے، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا سخت جرم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے، اور سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اللہ کی ناراضگی بھی، اللہ کی لعنت بھی ہے، یہ اصل سزا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ہمیشگی والی سزا ختم کر دی، اور جرم کی سزا بھگت کر وہ بندے جنت میں ضرور جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جہاد کے راستے میں جب جایا کرو تو کسی کو ناحق قتل نہ کیا کرو جب تک یہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ مخالف کافر ہے۔ اگر صرف شک ہو تو اس کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہ کیا کرو، کیونکہ قتل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی غلطی ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 2 جماعتوں کا ذکر کیا کہ جو جہاد میں نہیں جاتے، اور ایک وہ ہے جو جہاد کرتے ہیں، جو بغیر عذر کے جہاد نہیں کرتے، یہ لوگ مجرم ہیں، اور جو عذر کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے، معذور ہیں، نابینا ہیں، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، جہاد ان سے ہٹا لیا ہے۔ لیکن جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت ہے وہ گھر میں بیٹھنے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کا ذکر کیا ہے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے، حالانکہ ہجرت کرنے کے اسباب موجود ہیں پھر بھی ہجرت نہیں کرتے۔
इन पर जब मौत आती है ना तो फरिश्ते पूछते हैं कहाँ किस हालत में थे तुम? वो कहते थे हम तो कमज़ोर थे, हम बेबस थे, मुशरिकीन हम पे गालिब थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकल क्यों नहीं गए, क्यों नहीं हिजरत की तुमने? अगर हिजरत करते तो अपना ईमान बचा लेते। बाकी हिजरत जो है इसमें अगर मौत आ जाए और रास्ते में बंदा मर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला शहादत का सवाब अता फरमाते हैं, और हिजरत करने से अल्लाह माल में भी फराखी अता फरमाते हैं। रुकू नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद के मुताल्लिक ही एक मसला बयान फरमाया कि एक तो कसर नमाज का जिक्र हुआ कि सफ़र की हालत में नमाज कसर है, वो 48 मील या 77 किलोमीटर, ये आजकल इसका अंदाज़ा है। जब बंदा इतनी 77 किलोमीटर की नीयत से घर से निकल खड़ा हो तो फिर रास्ते में कसर शुरू हो जाती है। जहाँ जा गया है वहाँ 15 दिन ठहरने की नीयत ना हो तो वो कसर नमाज पढ़ेगा। और एक और मसला जिक्र हुआ कि अगर जिहाद के सफ़र में मुसलमान बाजमात नमाज पढ़ना चाहते हैं और मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं तो फिर 2 जमातें बन जाएं, एक काफरों के मुकाबले में एक नमाज में खड़ी हो जाए। जब ये 1 रकात पढ़ के चली जाए वो आ जाए और वो भी नबी के साथ एक नमाज 1 रकात पढ़ ले, फिर वो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले, फिर वो पहली जमात आ जाए और वो भी अपनी नमाज मुकम्मल कर ले, ताकि दोनों को पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने का अजर अल्लाह अता फरमाएं। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह की याद किया करो, क्योंकि इसमें अल्लाह कामयाबी अता फरमाते हैं। इसके बाद रुकू नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या जिक्र फरमाया। एक मुनाफिक ने चोरी कर ली, आटे की बोरी चोरी कर ली। फिर वो पता चला कि आटे की जो बोरी है उसके नीचे सुराख है, तो वो जब उस वहाँ से उठा के लाया ना तो उसने देखा कि पीछे आटा तो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो उसने वो एक यहूदी के घर में पहुँचा दी और इल्ज़ाम उस पे लगा दिया यहूदी पर कि ये चोर है, हालांकि चोर ये था। फैसला नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, आपने मुनाफिक के हक में फैसला कर दिया या करना चाहते थे? तो अल्लाह ने कुरान की आयतें उतारी, मेरे पैगंबर ये मुनाफिक झूठे हैं, ये गलत बयानी करते हैं, चोर यही है, वो यहूदी चोर नहीं है, उसके घर में तो इसने बोरी पहुंचाई है, असल मुजरिम ये है। तो अल्लाह ने पूरे रुकू में इस बात का जिक्र किया कि मुनाफिकीन इनकी रविश को देखकर आपने इनकी हिमायत नहीं करनी, ये इंतहाई बुरे लोग हैं और इंतहाई बद किरदार आदमी हैं, चोरी खुद करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देते हैं। ऐसे लोग दुनिया आखिरत में अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक बनेंगे। तो अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया कि ये तो कस्में उठा रहे थे और चाहते थे कि तुझसे गलत फैसला करवाएं, हमने तुम्हें सही हकीकत बताई, अब हकीकत पता चल गई है, तो मेरे पैगंबर इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। रकू नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया कि शिरक ये नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, क्योंकि ये बगावत है और बगावत की कोई मुआफ़ी नहीं होती। इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं अल्लाह मुआफ़ कर देंगे। अल्लाह तौबा के साथ तो शिरक भी मुआफ़ करते हैं और बाकी गुनाह हो सकता है अल्लाह बगैर तौबा के मुआफ़ कर दें या सज़ा भुगत के बंदा जन्नत में चला जाए, लेकिन शिरक की कोई मुआफ़ी नहीं है। फिर अल्लाह ने शिरक की मजम्मत बयान फरमाई, इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, ये अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं वो औरतें हैं, औरतें। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, या इनासा से मुराद है बेबस, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, और ये शैतान ही को पुकारते हैं क्योंकि उसके कहने पर इबादत हो रही है। अल्लाह ने उस पर लानत कर दी है और शैतान अल्लाह का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो ये कह के आया था कि मैं लोगों को गुमराह करूंगा, मैं उनको जन्नत से हटाऊंगा, मैं उनसे नए नए काम करवाऊंगा, वो अल्लाह की तख्लीक को बदल देंगे, अल्लाह के अहकाम को तब्दील कर देंगे। ऐसों को दोस्त बनाना ये मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए जायज़ नहीं है। इसके बाद अल्लाह ने अहले किताब के एक नज़रिए की तरदीद की जो कहते थे कि सिर्फ जन्नत में यहूदी जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं गलत बात है, लैसा बि अमानियकुम वला अमानी अहलुल किताब, किसी की आरजुओं से कुछ नहीं होता।
خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ نہیں ہوتا. جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور جو نیک عمل کریں گے اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے. رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اس سورت کے شروع میں جو مسئلے ذکر ہوئے تھے وراثت کے، عورتوں کے حقوق کے، تو اس پر اللہ نے دوبارہ روشنی ڈالی کہ تجھ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، کہو اللہ تمہیں اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں، اور یتیم بچیوں کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ ان کا خاص خیال کیا کرو، اور اگر تم ان کو مہر نہیں دیتے اور تم دلچسپی رکھتے ہو کہ نکاح کرو تو پھر نکاح کر سکتے ہو، لیکن مہر دینا ضروری ہے. یتیم کو یتیم سمجھ کر ان کے حقوق سے محروم نہ کیا کرو، انصاف کیا کرو. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلے پہ روشنی ڈالی، اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت خطرہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا خامن وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، منہ موڑ کے رکھتا ہے، تو وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں. کوئی کسی بھی معاملے پر صلح ہو سکتی ہے، عورت اپنا حق چھوڑ دے یا عورت خلا کر لے یا کوئی بھی صورت پیش آئے تو صلح ہی اچھی چیز ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس سے دونوں کی صلح ہو جائے. اور اللہ نے ایک اور حکم پہ روشنی ڈالی کہ اس سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک سے زائد عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا ہے تو پھر انصاف کو تھامنا ہے. یہ نہ ہو کہ تم ایک طرف مائل ہو جاؤ اور بیچاری دوسری کو پسے پشت ڈال دو، ایسے جیسے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، نہ نکاح والی اور نہ بغیر نکاح کے. پھر اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میرے لیے ہے، میں ہی ہر چیز پہ کنٹرول رکھنے والا ہوں، میں ہی ہر چیز پہ قابو رکھنے والا ہوں. رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گواہی انصاف کے ساتھ دیا کرو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. گواہی میں ڈنڈی نہیں مارنی، کسی کی حمایت نہیں کرنی، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینی ہے اور اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہے. جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، یعنی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، مرتد ہوتے رہے پھر کفر میں بڑھتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں عذاب علیم تیار کیا ہوا ہے. اور اللہ نے کتاب میں یہ بات بھی اتاری ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، لوگ استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. ساتھ بیٹھنے والا بھی مجرم ہے، جرم میں شریک ہے، تو لہٰذا ایسی محفلوں میں مت بیٹھا کرو جہاں قرآنی آیات کا استہزاء ہو، اللہ کے احکام کا استہزاء ہو. آخری رکوع میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دے گا. پھر اللہ نے منافقین کی ایک نشانی ذکر کی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ پکے مومن نہ کافر، یعنی نہ ادھر ملتے ہیں نہ ادھر ملتے ہیں. ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا. کیوں کہ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہیں، سب سے نیچے والے طبقے میں، کیونکہ یہ مجرم پڑے ہیں. ہاں دنیا میں اللہ نے توبہ کی ایک شکل بنائی ہے، اگر وہ توبہ کریں، اصلاح کریں اور اللہ کے دین کو تھام لیں اور اخلاص والی کیفیت پیدا کریں، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں. بالکل آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے، وہ تو ماں سے زیادہ شفیق ہے. اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ، تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گا. اللہ قدردان ہیں، بڑے علم والے ہیں. جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کو پتہ بھی ہے، اللہ اس عمل کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.